ओके, आज का सेशन जो है वो मैं रिकॉर्ड भी कर लूँगी ताकि मेरे लिए शाम में भी आसानी हो जाए। और ये बड़ा अच्छा आइडिया था, लास्ट टाइम मुझे किसी ने दिया है। आप तक अगर मेरी आवाज़ बेहतर आ रही है तो मुझे चैट पे मैसेज करके ओके कर दें, कंफर्म कर दें। आज आवाज़ बेहतर ही है कि नहीं? सबको अस्सलाम वालेकुम सबसे पहले तो। ओके, ऑलराइट, दैट्स गुड। ऑलराइट जी, सूरह नजम को हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ी-सी बात आपके साथ करना चाहती हूँ तदब्बुरुल कुरान के हवाले से और तफसीरुल कुरान के हवाले से। ये जो हम पढ़ेंगे ये तफसीर नहीं है, इसे हम तदब्बुर कहते हैं, ठीक है? जो मेरी अप्रोच है वो तदब्बुर की है, तफसीर की नहीं है। कि इसमें क्या चीज़ बाकी तफासिर से मुख्तलिफ है, इसके हवाले से थोड़ी-सी बात कर लूँ ताकि आपको वो पॉइंट या वो बात समझ में आ सके कि जहाँ से जिस एंगल से मैं आपको ये चीज़ समझाना चाह रही हूँ। एक तो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट तो है ही है इसके अंदर। लेकिन तफसीर जो है वो तफसीर में अगर हम देखते हैं कि जिस तरह बहुत सारे हमारे तफासिर के जो उलमा हैं, कुर्तुबी हैं, इब्न अब्बास हैं, इब्न कसीर हैं, हम काफ़ी लोगों की इसमें पढ़ते हैं। वो क्या उनका क्या होता है कि वो कुरान पाक का अरबी से जिस ज़बान में अगर हम उर्दू में बात करते हैं, उर्दू ज़बान में लफ़्ज़ी तर्जुमा किया जाता है, ठीक है? और उस लफ़्ज़ी तर्जुमे की ही एक डिटेल्ड तशरीह होती है, डिटेल तशरीह होती है, जिसमें आप समझ लें कुरान पाक की कोई भी एक आयत है, जैसे हमने ये कुरान तुम्हारी तरफ नाज़िल किया। हमने ये कुरान तुम्हारी तरफ नाज़िल किया। अब इसकी तफ़सीर यही है कि अल्लाह सुब्हान व तआला ने कुरान पाक को बनी-नौ इंसान के लिए जो है वो नाज़िल किया है। ये इसको हमारी तरफ उतारा गया है, स्पेशल जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती है, उनका ये कुरान पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ही नाज़िल हुआ है। सो इसकी प्रीटी मच अगर आप देखें कि जितने भी आप तफसीर के उलमा उठा लेंगे और देखेंगे और कंपेयर करेंगे, अगर उनकी तफसीर की जो लाइन है वो 1 या 2 या 3 से ज़्यादा नहीं होगी इस एक तर्जुमे के ऊपर कि ये कुरान तुम्हारी तरफ नाज़िल किया गया। अब इसमें कोई और एक्स्ट्रा बात नहीं है ना, तफसीर के मैं आपको उससे बता रही हूँ, तफसीर के एंगल से बता रही हूँ। लेकिन जब हम तदब्बुर के एंगल से देखते हैं, तो इसमें बहुत बड़ा खजाना है। अल्लाह सुब्हान तआला ने इस आयत का इस्तेमाल इस सूरत में किस कॉन्टेक्स्ट से किया है, किस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कहा है। ये आयत यहीं पर ही क्यों नाज़िल हुई है? ये लफ्ज़ों का जो इस्तेमाल है, यही क्यों लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ? हालाँकि अरबी ज़बान एक बहुत आप कह सकते हैं अ, माशाल्लाह बहुत ज़रख़ेज़ ज़बान है। बहुत और एक-एक लफ्ज़ के कहीं-कहीं मतलब हैं और उनकी कहीं-कहीं आप कह सकते हैं ब्रांचेज़ हैं। एक लफ्ज़ कहीं लफ्ज़ से मिलकर बना हुआ है और उसमें बहुत सारे मतलब जो है ना वो छुपे हुए होते हैं। अगर हम उस तमाम मतलब उठाकर उस चीज़ में डालते हैं तो आया वो बात वही रहती है या बदल जाती है या नज़रिया बदल जाता है या बात की समझ बदल जाती है। इस चीज़ को समझना, इस चीज़ से इन चीज़ों के पसे पुश्त या इस चीज़ के पसे पर्दा जाना, ये तदब्बुर में कहलाता है। सबसे बड़ा पॉइंट तदब्बुर में हम ये करते हैं कि आज की ये आयत कि कुरान पाक को तुम्हारी तरफ नाज़िल किया गया, ये तो मैं आपको जस्ट एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे बता रही हूँ कि हम जिस तरह अभी हम सूरह नजम शुरू करेंगे, सूरह नजम शुरू होती है वन नजमी इज़ा हवा, सितारों की कसम जब वो गिरते हैं, बात तो बहुत सादी है, सितारों की कसम जब वो गिरते हैं और तफसीर में उलमा ने उसको गिरते हुए सितारे जो हैं आप जिनको हम पढ़ते भी हैं मेटाफॉर्स किस्म के जो होते हैं, शहाब साकिब जिन्हें कहते हैं, ये वो सितारे हैं जो वो गिरते हैं, अल्लाह सुब्हान तआला ने उसकी कसम खाई हुई है। लेकिन तदब्बुर इससे कहीं आगे है। जब इंशाल्लाह हम ये सूरत शुरू करेंगे तो आपको यकीनी इस चीज़ का अंदाज़ा होगा कि ये उस सतही मीनिंग से जो सरफेस के ऊपर होते हैं, उससे कहीं ज़्यादा गहरा है। ठीक है? ख़ास तौर पे तदब्बुर में हम ये देखते हैं कि ये जो आयत अल्लाह सुब्हान तआला ने नाज़िल की हुई है, इसका एग्ज़ैक्टली मेरे से क्या कनेक्शन है? अल्लाह ताला ने कहा है ये कुरान तुम्हारे लिए है, जब तुम पढ़ोगे तुम बदलोगे, तुम्हारा दिल बदलेगा, तुम्हारे नज़रियात बदलेंगे। तो मैं जब कुरान पाक पढ़ता हूँ ये एक सरे फ़हरिस्त सवाल है कि हम जब कुरान पाक पढ़ते हैं
تو ہمارا دل ویسا کیوں نہیں بدلتا جیسا زمانہ جہالیت میں جب صحابہ کرام کو قرآن پاک کی ایک ایک سورت یا ایک آیت کے اوپر ہی ان کا ایمان بدل جاتا تھا، ایک آیت پہ. کئی جو ہے وہ صحابی ہیں جنہوں نے صرف قرآن پاک کو دور سے سنا، اس کو بغور بھی نہیں سنا، دور سے سنا، اور کچھ لفظ ان تک پہنچے اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا. کچھ نے آیات سنی اور وہ قبول ابھی پوری سورت نہیں پڑھی، پورا قرآن پاک نہیں پڑھا. ہم نے قرآن پاک کو مکمل پڑھا ہے لیکن دل نہیں بدلتا. وہ ایسا کیا چیز ہے کہ جو دل بدل دیتی ہے؟ اس کا مطلب ہے قرآن پاک بہت گہرا ہے، اور واقعی بہت گہرا ہے. سمندر آپ سمجھ لیں یہ سمندر ہے، اور ہم سمندر کو، آپ اگر سمندر میں غوطہ لگائیں آج کی تاریخ میں بھی، آج اس لمحے میں بھی غوطہ لگائیں، اور آپ اپنی ساری زندگی بھی سمندر میں رہیں، تو آپ باہر نکل کے یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ میں نے پورا کا پورا سمندر ایکسپلور کر لی. کچھ ایک جگہ ایکسپلور کر لی ہوگی، کوئی کونا، کوئی جانور. آج کتنی سائنس ترقی کر چکی ہے، اور آج بھی سمندر میں سے جب بھی وہ ڈگ ڈائیو کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی نئی اسپیشی آ رہی ہے. یعنی کہ ابھی بھی لامحدود ہے سمندر، اور سمندر کی جو مخلوقات ہیں اتنی لامحدود ہیں کہ ابھی بھی سائنس اس کا احاطہ ہی نہیں کر سکی. جتنی کریچر زمین کے اوپر ہیں اس سے 4 گنا کریچرز زمین کے اندر یعنی کہ پانی میں موجود ہیں. یہ سائنس کا دعویٰ ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ابھی بھی ہم جب بھی ایکسپلور کرنے کے لیے جاتے ہیں یا کچھ اور دیکھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی اور نئی کریچر کریٹ ہوتی ہے، ہمیں مل جاتی ہے، کوئی نئی مچھلی مل جاتی ہے، کچھ اور کوئی نیا پلانٹ مل جاتا ہے، کچھ اندر ہمیں مل جاتا ہے. سو دیٹس ہاؤ انلمیٹڈ دا قرآن از. اور قرآن اپنے ہر دور کے لیے ہے، یہ بھی ہم پڑھتے ہیں، لیکن اس کو ہم اس دور میں کیوں نہیں سمجھ پا رہے ہیں؟ اس دور میں بھی ہم وہی تفسیر یا وہی سمجھ کیوں رکھ رہے ہیں جو 18ویں صدی کے علماء تھے. ابن کثیر ہیں، ابن عباس ہے، قرطبی ہیں، 17ویں صدی کے ہیں، انہوں نے 17 میں لکھا ہوا تھا. اس ٹائم تو سائنس نے دیکھیں اتنی ترقی بھی نہیں کی ہوئی تھی. جو آج ہم کمپیئر کرتے ہیں ماؤنٹینز کے حوالے سے، جو ہم بات کرتے ہیں ستاروں کے حوالے سے بات کرتے ہیں، ہواؤں کے حوالے سے جو آج ہم بات کرتے ہیں، وہ 18ویں یا 17ویں صدی میں نہیں تھی اتنی ایکسپلوریشن. یہ تو آج 21ویں صدی میں اتنی ایکسپلور ہو گیا تو ہم تھوڑا سا میچ کر لیتے ہیں. سو دیٹس مین قرآن کا ایگزیکٹلی الحمد للہ دعویٰ بالکل ٹھیک ہے، یہ ہر دور کے لیے، لیکن ہر دور میں اس کے اندر مزید تدبر کرنے کی، مزید اس کے اندر ڈگ ڈائیو کرنے کی، ڈائیو اندر غوطہ لگانے کی بات ہوتی ہے. تو وہ ہم آج کے حوالے سے، اپنے آج کے حالات کے حوالے سے ان کو دیکھیں گے، پھر ہم کمپیئر کریں گے کہ ایگزیکٹلی قرآن پاک کی مختلف صورتیں، مختلف آیات، حالات و واقعات جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نازل کیے ہیں، ان کا ہمارے سے ہے کیا رشتہ، تعلق کیا ہے، ہم کیسے اپنے آپ کو ان میں ڈھونڈیں گے. تو یہ ایک سر فہرست تدبر میں بات ہوتی ہے. تفسیر میں جس طرح کہ میں نے آپ کو بتایا کہ تفسیر میں اس کی تفصیلی تشریح ہوتی ہے، یا کانٹیکسٹ بتا دیا جاتا ہے. کانٹیکسٹ کہتے ہیں کہ شان نزول کیا ہے، یہ آیت جب نازل ہوئی ہے تو کس موقع پر نازل ہوئی ہے، ایسی کیا چیز ہے. پھر آپ حدیث سے معلوم کرتے ہیں کہ یہ واقعہ ہوا تھا. جیسے سورہ فتح ہے، وہ صلح حدیبیہ کے موقع پر نازل ہوئی تھی، جس کے نتیجے میں جو ہے وہ فتح مکہ کی آپ کو خوشخبری سنائی گئی تھی. تو یہ کانٹیکسٹ آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن اس کا تفصیلی جائزہ آپ کو تب ملتا ہے جب آپ سورہ فتح کو تدبر کے لیے پڑھتے ہیں. اب سورہ فتح کی امپورٹنس صرف اور صرف صلح حدیبیہ تک نہیں تھی، آج کے دور میں بھی ہے. تو اس چیز کو سمجھنا، یہ اس کو ہم تدبر کے معنی میں نکالتے ہیں. تدبر کا جو لفظ ہے نا وہ دبر سے نکلا ہے. دبر میرے خیال سے آپ نے پڑھا بھی ہوگا اکثر کبھی اگر اردو کتابیں پڑھی ہوتی ہے. دبر کہتے ہیں پیٹھ، پیچھے کا حصہ، بیہائنڈ. تو تدبر نکلا ہے بیہائنڈ، پیچھے سے. ایگزیکٹلی اس کے پیچھے پسے پردہ کیا چیز ہے، پسے پردہ کیا چیز ہے. ان لفظوں، یہ جو لفظ ہمیں سامنے سے نظر تو آتے ہیں، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، کہ ستاروں کی قسم جب وہ گرتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے کیا ہے؟ اللہ نے یہ قسم ہی کیوں کھائی ہے؟ ستاروں کی ہی کیوں قسم کھائی ہے؟ جو میں نے آپ کو، میرے خیال سے جب میرے سے بہت سے خواتین کی بات ہوئی تو میں نے ان کو کہا تھا کہ یہ جو لفظ کیوں ہے نا، یہ اسلام کی جب ہم سٹڈی کرتے ہیں نا تو ہمارے ذہنوں سے مٹا دیتے ہیں لوگ. ہمارے جو علماء کرام ہیں وہ کہتے ہیں جی کیوں نہیں کرنا، کیوں آپ کریں گے تو آپ وہ کیا اسے کہتے ہیں، آپ سزا کے مرتب ہو سکتے ہیں، آپ کوئی ایسا سوال کر سکتے ہیں جو شان خداوندی کے خلاف ہے.
تو آپ کو اس چیز سے ذرا پرہیز کرنا چاہیے۔ تو وہ کیا ہوتا ہے، یہ جو کریوسٹی ہوتی ہے ہمارے دماغ میں، یہ جو ہمارے ذہنوں میں سوالات ہوتے ہیں، یہ ختم ہو جاتے ہیں۔ سورہ نجم پڑھ کر ہم میں سے کتنے لوگوں نے یہ سوال اپنے آپ سے کیا کہ اللہ نے ستارے کی قسم کیوں کھائی ہے؟ کتنے آبجیکٹ ہیں، اور بھی تو ہے، ستارے کی ہی کیوں قسم کھائی ہے؟ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہاڑوں کی قسم کھائی ہے، والطور کیوں قسم کھائی ہے؟ زاریات میں کیوں ہواؤں کی قسم کھائی ہوئی ہے؟ الشمس والقمر کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ سورج اور چاند کی قسم کھاتا ہے؟ کیوں؟ ایسا کیا ہے، ایسا کیا چیز ہے جس کے لیے حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کہی ہوئی تو بات ہمارے مطلب ہمیں اگر ایک نظریے سے دیکھیں، قسم تو اللہ کو جیسے کھانی ہی نہیں چاہیے۔ کیا اللہ کی بات صدق نہیں ہے؟ کیا اللہ کی بات سچی نہیں ہے؟ اللہ کی بات سچی ہے۔ پھر جس کی بات سب سے زیادہ حق ہے، جس کی بات سب سے زیادہ سچ ہے، وہ ذات پھر جب اس چیز کی قسم کھاتی ہے جس کو خود اسی نے بنایا ہے، تو اس کا مطلب ہے کوئی اور بات ہے، کوئی اور کہانی ہے اس کے پیچھے۔ تو اس کا سمجھنا، تدبر دبر، اس سے پیچھے کی چیز کو سمجھنا، آیت کو سمجھنا، یہ ہے ہمارے لیے تدبر قرآن پاک کے لیے۔ اور یہ قرآن پاک کا تدبر خالی میری تخلیق یا ان لوگوں کی تخلیق نہیں ہے جو تدبر القرآن کرتے ہیں۔ قرآن پاک کا سب سے بنیادی مقصد ہے تدبر کرنا۔ اس کے لیے اللہ نے خود یہ آیت اتاری اور انہوں نے کہا ہے افلا یتدبرون القرآن۔ 2 مرتبہ، ایک نہیں، 2 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا ہے کیا تم قرآن پاک کے اوپر تدبر نہیں کرتے ہو، غور نہیں کرتے ہو، اس کے پیچھے کے مطلب، مقصد، معنیوں کو غور سے نہیں سنتے ہو، نہیں سمجھتے ہو؟ جو میں سامنے سے کہہ رہا ہوں وہ تو میں کہہ ہی رہا ہوں، جو میرا مقصد ہے تمہیں کہنے کا وہ کیوں نہیں سمجھ رہے ہو؟ یہ جو کانسیپٹ تھا تدبر کا، یہ ہمارے صحابہ کرام کو سمجھ آتا تھا، کیونکہ ایک تو ان کی زبان بھی تھی، اہل زبان تھے نا وہ بھی تھی۔ ہمارے یہاں تھوڑا سا پرابلم عربک کے حوالے سے، کیونکہ عربک کی اتنی زیادہ ہمارے پاس ڈیٹیلنگ نہیں ہے، تو اس میں ہم تھوڑے سے عربک کو بھی دیکھیں گے ساتھ ساتھ۔ اور آپ کو میں ضرور یہ بھی کہوں گی کہ برائے مہربانی اپنے آپ کو عربی سے تھوڑا سا نا شناسا کرنا شروع کریں، عربی الفاظ کو پڑھیں، کوئی ڈکشنریز وغیرہ اپنے پاس رکھیں، چھوٹے موٹے ایسے لفظ خاص طور پہ جو قرآن پاک کے استعمال لفظ ہیں ان کو پڑھیں، ان کی تفسیر پڑھیں۔ ایک ایک لفظ کی 8 8 10 10 صفحوں کی تفصیل ہے، ایک ایک لفظ کی، یقین کیجئے کہ اتنی اتنی گہری زبان ہے عربی۔ تو ہم صرف ایک ہی معنی اٹھا کر ترجمے میں ڈالتے ہیں اور اسی لفظ کا صرف اور صرف اردو میں ترجمہ کر دیں۔ اردو تو خیر زبان ہی نہیں ہے کہ جو آپ کہہ سکتے ہیں احاطہ کر سکے قرآن پاک کی معنی کا۔ عربی اس قدر فصیح اور وہ کہتے ہیں نا بلیغ زبان ہے۔ بہرحال اچھا، یہ تو تدبر کے حوالے سے ہو گیا کہ ہم کیوں اور کس طرح اور کیا کرنا چاہیں گے۔ اب اگر ہم سورت کی طرف آتے ہیں، سورہ نجم۔ سورہ نجم جو ہے وہ ہمارے پاس جو ہے نا وہ مکی سورت ہے، ٹھیک ہے، مکی سورت ہے، سب سے بڑی بات یہ ہے۔ اب مکی سورت جو ہے نا وہ جس طرح فار ایگزامپل آپ کو بھی پتا ہوگا، اگر میں آپ سے پوچھوں بھی جو مکہ میں جو مکی جو زیادہ تر صورتیں ہیں ان میں آپ دیکھیں گے بہت سارے سبجیکٹس ہیں جو ریپیٹ ہوتے ہیں۔ جب ہم آپ تفسیر پڑھتے ہیں، تفسیر کا لفظ میں استعمال کریں، تفسیر پڑھتے ہیں، ترجمہ پڑھتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ مکہ کی جو صورتیں ہیں ان میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو بار بار ریپیٹ ہو رہی ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں، ٹھیک ہے نا۔ آپ ان کے نوٹس اپنے پاس کائنڈلی جو ہے نا وہ بنائیں۔ یہ جو میں آپ کو یہ پوائنٹس بتا رہی ہوں، کیونکہ یہ پوائنٹس واپس آپ کو جب ہم یہ صورت شروع کریں گے نا تو آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں، ٹھیک ہے نا۔ اب جو آپ دیکھ لیں کہ مکی صورت میں خاص طور پہ کیا ریپیٹ ہو رہے ہوتے ہیں ٹاپکس، اللہ کی نشانیاں، ٹھیک ہے نا، جتنے بھی جو پروفٹس گزرے ہیں، جو پیغمبر گزرے ہیں، ان کی کہانیاں، جس طرح آپ صالح علیہ السلام اور ان کی جتنی بھی، آپ تب موسیٰ علیہ السلام تو خیر الحمدللہ ان کا تو پورے قرآن پاک پہ آتا ہے، لیکن باقی جو پروفٹس ہیں، صالح ہیں، ابراہیم ہیں، ان کی تمام گزشتہ جو ہے نا وہ آتی ہیں، تفصیلات آتی ہیں، اور خاص طور پہ ان کی جو نیشنز کے حوالے سے کہ ان کی آخر کار نیشن کو کیا ہوا تھا، ان کی قوموں کے ساتھ کیا ہوا تھا، ان کے عذاب کے حوالے سے تفصیلات آتی ہیں،
ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو خاص طور پہ سب سے بڑی بات یہ کہ جو قوموں کے اوپر عذاب آنا اور اس پروفٹ سے ریلیٹڈ بات، یہ 3-4 چیزیں تو سب سے زیادہ اور سب سے سر فہرست ہے ججمنٹ ڈے، یعنی کہ آخرت کے دن کے حوالے سے مکی صورت کی میں بہت زیادہ تفصیلات ہیں۔ مکی جو ہے نا وہ مکی صورتیں یا مکی جو قرآن ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے کا ہے، جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں موجود تھے۔ جب قرآن جب نیا نیا آیا، جب نئی نئی بات شروع ہوئی قرآن پاک کے حوالے سے، تو اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت تھی، قیامت کے حوالے سے بات بتائی تھی، اور قوموں کی بات بتائی تھی جن کے اوپر پہلے پیغمبر یا نبی گزر چکے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے نشانیاں بتائیں اپنی۔ یہ 5-6 چیزیں نا مکی صورتوں میں آپ کو سب سے زیادہ ملیں گے۔ اگر آپ یہ آخری جو ہمارا جزء اما ہے، 30واں پارہ ہے، اگر آپ اس کو پڑھیں، اس میں دیکھیں آپ کو بار بار یہ چیز ریپیٹ ہو رہا ہے، اللہ قسم کھا رہا ہے، اللہ ججمنٹ ڈے کے حوالے سے، یوم آخرت کے حوالے سے بتا رہا ہے کہ کیا عذاب ہے، میں نے پچھلی قوموں کو کیسے عذاب دیا، اور کون سے نبی یا پیغمبر کی قوم تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے نشانیوں کا ذکر کرے، یہ سب نشانی ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی۔ آپ آخری اس پارے میں دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کی قسمیں کھائی ہوئی ہیں، اس کی پہاڑوں کی قسمیں کھائی ہوئی ہیں، ستاروں کی قسمیں کھائی ہوئی ہیں، جتنی بھی چیزیں عذاب سے منطلق ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو بڑی وضاحت کے ساتھ، آپ تکبیر پڑھ لیں سورہ تکبیر تو آپ کو تھوڑی سی دیر کے لیے گھبراہٹ ہو جاتی ہے، بالکل۔ تو یہ تمام چیزیں جو وہ اگین اینڈ اگین اینڈ اگین ریپیٹ ہوتی ہیں۔ اب جب آپ تفسیر پڑھتے ہیں نا، اگر انہی صورتوں کی آپ تفسیر پڑھیں گے، ججمنٹ ڈے کے حوالے سے آ رہی ہے، آ رہی ہے، تو وہ ہمیشہ لکھا ہوتا ہے ہم نے گزشتہ اس کا جو ذکر ہے وہ اس صورت میں کر دیا ہے، یا اس کا ذکر آنے والی اس صورت میں دوبارہ ہو جائے گا۔ یہ لائن خاص طور پہ تفسیر میں لکھی ہوئی ہوتی ہے کہ ہم مفسرین کی جو رائے ہے، اس کا ذکر ہم آگے چل کے کریں گے، یا اس کا ذکر گزشتہ ہم نے صورت میں پہلے سے کر دیا۔ لیکن میرا آپ لوگوں دیکھیں، جب آپ تفسیر پڑھتے ہیں، کبھی آپ میں سے کسی کے ذہن میں یہ بات نہیں آئی کہ کیا قرآن پاک کی کوئی آیت، کوئی کتنی آیتیں جو ریپیٹ ہوئی ہیں، کتنی آیتیں نا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ریپیٹ کی ہیں، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، یہ آیت کتنی دفعہ ریپیٹ ہوئی ہے؟ سورہ رحمان دیکھ لیں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ آیت کتنی دفعہ ریپیٹ ہوئی ہے؟ کیا ایک دفعہ میں ہمیں سمجھ نہیں آئی بات؟ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس لفظوں کی کمی ہے؟ نہیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ یہ تو قرآن پاک تو اتنا جامعت ہے، تو پھر ایک بات ایک بار جب کہہ دی ہے تو دوبارہ کیوں کہی ہے؟ دوسرے لفظ کے ساتھ کہی ہے، بات تو وہی کہی ہے، روز قیامت کی بات کی ہے، لیکن آخرت کے دن کی بات ہو رہی ہے، حزن کے دن کی بات ہو رہی ہے، حزن ایک بہت ہی مایوسی کے دن کی بات ہو رہی ہے، بات کس کی ہو رہی ہے؟ یوم قیامت کی ہو رہی ہے، لیکن لفظ بدل دیا ہے۔ بدلے کے دن کی بات ہو رہی ہے، یوم الدین کی بات ہو رہی ہے، بدلہ ہے، بدلہ کس دن ملے گا؟ ججمنٹ ڈے میں۔ کیا ہو رہا ہے؟ قیامت۔ تفسیر میں کیا لکھا ہوا ہے؟ قیامت۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے بدلے کا دن کیوں لکھا؟ فاتحہ میں یوم الدین کا لفظ کیوں ہے؟ یوم الحزن کا آخری میں وقت کیوں ہے؟ یوم القیامہ کا لفظ کیوں ہے سورہ قیامت کے اندر؟ مطلب تو ایک ہی ہے، کیا ہے؟ قیامت کا دن، لیکن کیوں؟ یہ جو کیوں ہے، اس کیوں کی کیوریوسٹی ہے تدبر، اس کو سمجھنا ہے۔ دیکھیں، ایسا تو نہیں ہے نا کہ قرآن پاک کی، کیونکہ قرآن پاک کی جو آیتیں ہیں نا وہ بہت یونیک ہیں۔ ایسا تو نہیں آپ سوچتے ہیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے کہا وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اور یہ جب آیت کافی دفعہ مختلف صورتوں میں ریپیٹ ہوتی ہے تو آپ اسے ایک ہی اینگل سے سوچتے ہیں، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ یہ آیت ہمیں یاد بھی بڑی ہو جاتی ہے کیونکہ یہ ریپیٹ بھی بہت ہوتی ہے، بس ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہی ہے اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ اس کی یونیکنس کیا ہے؟ اب دیکھیں، ایکسٹرا تو نہیں ہے یہ قرآن پاک میں، یا اللہ تعالیٰ نے یہ سوچ کے تو نہیں ڈالا کہ یہاں پر تو کوئی چیز فٹ نہیں ہو رہی تھی تو میں نے کہا چلو یہی آیت یہیں پر لگا دیتا ہوں، کیونکہ یہی ٹھیک ہے، بہوا اللہ کل شین کو تھوڑا سا رائم بھی بن رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی کوئی لاجک تو ہوگی نا، اب اللہ تعالیٰ نے 2 ہاتھ دیے ہیں، ایک ہاتھ بیکار تو نہیں ہے نا، اگر 2 ایک جیسے ہاتھ ہیں تو ایک ہاتھ بیکار تو نہیں ہے، ایک اس کی لاجک ہے نا۔ یہ جو 7 سمندر ہے ہمارے پاس، ایک ہی سمندر بنا لیتے اللہ، 7 سمندر بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ ان 7 سمندروں کی کوئی فرق تو ہے ان میں، کوئی وجہ تو ہے، کوئی لاجک تو ہے ان کی۔ تو یہ جو لاجک بیہائنڈ دا آیات ہے، یہ سمجھنا تدبر ہے ہمارا، یہ تفسیر کے سٹیٹس کو بہت کم کر دیتا ہے۔
یہ تفسیر کے اسٹیٹس کو بالکل کم کر دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال مکی جو صورتیں ہیں، میں نے جس طرح آپ کو ان کے بارے میں بتایا کہ جو ان میں جو ہے وہ آیات کا نزول جس میں مختلف قرآن پاک ہیں یا گزشتہ جو کتابیں ہیں، زبور ہے، انجیل ہے، ان کا ذکر ہوگا، اس میں فرشتوں کا ذکر سب سے زیادہ آپ کو ملے گا مکی صورتوں کے اندر، اور پیغام کا جس میں میسج ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دیا جا رہا ہے، جس میں خاص طور پہ قیامت کا جو سلسلہ ہے وہ اس کے حوالے سے مکی صورتوں میں یہ آپ کو کانسیپٹ ملے گا بار بار، اور اس بار بار کی تکرار کو توڑنا ہے۔ سورہ نجم میں بھی آپ کو دیکھیں گے بعض لفظ 2 مرتبہ استعمال ہوئے ہیں، بعض لفظ 3 مرتبہ استعمال ہوئے ہیں، لیکن تینوں مرتبہ ان کا مقصد اور مطلب بدل جائے گا، ایک نہیں ہوگا۔ علماء کرام جب بھی ترجمہ کرتے ہیں ایک ہی ترجمہ لکھتے ہیں، اور ہم بھی ایک ہی ترجمہ پڑھتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے کی کہانی نہیں پڑھتے کہ یہ لفظ ہی کیوں۔ اللہ کے ہاں لفظوں کی کمی نہیں ہے، یہ قرآن پاک ہے ہی اتنا ڈیپ ٹائپ، تو پھر اللہ نے کیوں پھر ایک جیسے 3 لفظ کیوں ڈالے ہیں، اس کو سمجھنا ہے ہم نے۔ That's the beauty of the Quran, that's the beauty and uniqueness of the Quran، کہ ایک ایک آیت ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے۔ کوئی ایک آیت کا ترجمہ اگر دوسری آیت سے ملتا ہے تو اس کا بھی مطلب اور مقصد ایک نہیں ہے۔ یہ سوچ کے آپ نے قرآن پاک کو پڑھنا ہے، یہ سوچ کے آپ نے صورتوں میں داخل ہونا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ اصل میں جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ جو تفسیر ہے نا وہ تھوڑی سی آپ کی جو چیز ہوتی ہے، تھاٹ ہوتا ہے، اس کو لمٹ کر دیتی ہے، تدبر کھول دیتا ہے اس کو، کہ گزشتہ آیت سے مطلب اٹھا لیں یا گزشتہ چیپٹر سے اٹھا لیں، آگے تفصیل آنے والی ہے اسی کے حوالے سے واقعہ بتا دیں گے، اس کی آگے آ جائے گی۔ جیسے آپ سورہ بقرہ پڑھیں ہیں تو آدم علیہ السلام کا ذکر آتا ہے تو وہ کہتے ہیں جی سورہ اعراف کے اندر اس کی پوری تفصیل آ جائے گی۔ نہیں، سورہ اعراف میں تو آ جائے گی، تو آپ بقرہ میں تو بتائیں کہ بقرہ میں کیوں اللہ تعالیٰ نے پھر ذکر کر دیا 2 لائنوں کا، ٹھیک ہے؟ یہ بھی تو بتائیں نا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اگر سورہ اعراف میں ہی بتانا تھا تو پھر سورہ بقرہ کے اندر 2 3 آیات آدم علیہ السلام کی تخلیق کا کیوں بتا دیا ہمیں؟ اور پھر سب سے بڑی بات ہے سورہ بقرہ تو آپ نے کہا تھا جی گائے کی صورت ہے اس میں، تو مجھے تو کہیں پر بھی گوشت اور گائے کا کوئی ذکر ہی نہیں مل رہا، بس ایک واقعہ ہی ہے، اس کے علاوہ تو 200 کچھ آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو کچھ اور ہی پیغامات دے دیے۔ اس کا کیا مطلب ہے، اس کا کیا مقصد ہے؟ سورت جو ہوتی ہے، سورت کو چیپٹر نہیں کہہ سکتے ہیں ہم عام لفظی ترجمہ جب کرتے ہیں نا تو اس کو ہم کہتے ہیں ایک چیپٹر ہے، یہ سورہ ایک چیپٹر، سورت چیپٹر نہیں ہوتا۔ ہمارے ہاں جب ہم بکس لکھتے ہیں یا آپ بکس پڑھتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کوئی بھی بک اٹھاتے ہیں کہ آپ اس کا چیپٹر نمبر 7 پڑھ لیں گے، پہلے چیپٹر نمبر 7 پڑھیں گے؟ نہیں، کبھی بھی نہیں پڑھیں گے۔ آپ چیپٹر 1 پڑھیں گے، پھر چیپٹر 2 پڑھیں گے، کیونکہ جو چیپٹر 2 میں چیزیں ہیں اس کا تعلق چیپٹر 1 سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ ایپیسوڈ نمبر 2 آ رہی ہوتی ہے، پھر ایپیسوڈ نمبر 3 آتی ہے۔ کوئی ڈرامہ آپ 17ویں 18ویں ایپیسوڈ سے نہیں لگائیں گے، آپ پہلی ایپیسوڈ سے لگائیں گے۔ قرآن پاک چیپٹر نہیں ہے، قرآن پاک میں اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو سورت کہا ہے۔ سورت کا جو لفظی مطلب ہے نا وہ بھی بہت خوبصورت ہے۔ پرانے زمانے میں جس طرح ہمیں پتا ہوگا جو مغلیائی دور تھا، پرانے زمانے میں جو شہر تھا اس شہر کے پورے ارد گرد نا ایک دیوار ہوتی تھی، جو اس شہر کی دیوار ہوتی تھی، اس شہر میں گھسنے کے لیے باقاعدہ دروازے ہوتے تھے۔ لاہور میں جو لوگ لاہور کے بیک گراؤنڈ سے ہیں ان کو پتا ہوگا، لاہور میں 7 کے 8 دروازے ہیں انٹر ہونے کے لیے، لاہور کے شہر کے اندر۔ ذرا مکہ میں انٹر ہونے کے بھی دروازے ہیں، ظاہری دروازے تو اب نہیں ہیں، اب تو خیر بارڈرز ہیں، اور انہوں نے بارڈرز کے اوپر وہ پوسٹ بنائی ہوئی ہوتی ہیں، ہمارے یہاں جس طرح شہر میں داخل ہونے کی پوسٹ بنی ہوئی ہوتی ہے نا، پوسٹ دیتے ہیں وہاں پر، ہم ٹولز دیتے ہیں، یہ چیز سسٹم ہو گیا۔ پہلے اس شہر کے گرد پوری ایک دیوار سسٹم ہوتا تھا، دیوار ہوتی تھی اور باقاعدہ دروازے ہوتے تھے، جس طرح جنگ ہوتی تھی تو وہ دروازے بند کر دیے جاتے تھے، اندر کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ محفوظ رہیں۔ تو یہ جو باہری دیوار ہے اس کو کہتے ہیں سورت، ٹھیک ہے؟ اب کس چیز کی یہ باہری دیوار ہے؟ یہ ایک شہر کی باہری دیوار ہے، ایک شہر ہے اندر جو بس رہا ہے، اور اس کی جو باہر کی دیوار ہے اس کو سورت کہتے ہیں، اور اس میں ہم نے داخل ہونا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں دعوت دیتا ہے کہ یہ ایک سورت ہے، ایک دیوار ہے، اس کے دروازے ہیں، آپ تدبر کے دروازے سے اس سورت میں داخل ہوں۔ اس سینس سے آپ سورہ نجم پڑھیں، اس سینس سے ہم سورہ نجم پڑھیں گے انشاءاللہ، کہ ہم اس سورہ نجم کے شہر میں داخل ہوں گے، کہ اندر یہ سورہ نجم کا شہر کیسا ہے۔ اس کو آپ پچھلے سارے قرآن سے ہٹا دیں، اس میں جتنی بھی دفعہ اس سورت میں جتنی دفعہ قیامت کا ذکر ہوگا وہ اس شہر سے تعلق رکھتا ہے۔
اس کے مطلب سے تعلق رکھتا ہے، یہ ہم پڑھیں گے۔ اس کا تعلق سورہ قیامت کے ساتھ نہیں ہوگا، ہوگا اٹیچمنٹ ہے، کوئی نہیں، ایسی بات نہیں ہے، لیکن ہم جب داخل ہو رہے، اللہ تعالیٰ ہمیں سورت میں داخل کر رہا ہے، شہر میں داخل کر رہا ہے، تو ہم اس میں داخل ہوں گے، صرف ایکسکلوزیولی ہم دیکھیں گے اپنے ارد گرد سورہ نجم کا شہر کیسا ہے۔ شہر میں دیکھیں، ایک شہر میں کتنی چیزیں ہوتی ہیں، شہر میں اسکول ہوتا ہے، شہر میں ہاسپٹل ہوتا ہے، شہر میں پولیس کا وہ ہوتا ہے، مختلف چیزیں ہوتی ہیں نا، اور یہ ساری ایک ایک مختلف چیزیں مل کے کیا بناتی ہیں، ایک شہر بناتی ہیں۔ اب آپ یہ کہیں کہ جی یہ اس سوال کا جواب ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ ایک صورت میں کئی طرح کے موضوعات ہیں اور قرآن پاک میں کوئی ردم ہی نہیں ہے، مجھے سمجھ ہی نہیں آتی ہے۔ یہ ایک بڑا سر فہرست سوال ہے۔ آپ یقین کیجئے قرآن پاک سے زیادہ ترتیب کسی چیز میں نہیں ہے، اس کو ہم ضرور پڑھیں گے، سیمیٹری آف قرآن ہم ضرور پڑھیں گے۔ یہ پوری کی پورا صورت آپ دیکھیں سیمیٹریکلی کیسے ڈیفائن ہے، اور یہ پوائنٹس آپ نے میرے ساتھ لکھنے ہیں، جب آپ لکھیں گے اور میں اس کو آپ کو کمپیئر کر کے بتاؤں گی تو آپ کو سمجھ آئے گا۔ قرآن پاک آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان میں کیا کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز توازن کے ساتھ بنائی ہوئی ہے۔ اللہ ہر چیز بیلنس کر کے بناتا ہے، اللہ ہر چیز خوبصورت بناتا ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قرآن جو اس کے اپنے لفظ ہیں، جو لوح محفوظ میں محفوظ ہوئے ہوئے ہیں، اللہ اپنے سب سے پیارے حبیب پہ نازل کرے، اس میں کوئی ردم ہی نہ ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس ردم کو پڑھیں گے ہم کہ کتنی خوبصورت ترتیب سے یہ سورہ نجم لکھی ہے، اور یہ آپ یقین کیجئے یہ ایک سورت نہیں، ساری صورتیں سیمیٹریکلی ڈیفائنڈ ہیں، ایک ایک اوپر سے نیچے، نیچے سے اوپر، پہلی آیت دوسرے سے، دوسری آیت پہلے سے، پورا کا پورا سفیر بنتا ہے خوبصورت طریقے سے، جس طریقے سے بنی بھی ہوتی ہے۔ جب ہم شروع کریں گے تو آپ کو ایسا لگے گا کہ جیسے ہم سویٹر بننا شروع کرتے ہیں نا، نیٹنگ بنتے ہیں ہم، شروع میں میرے سمجھ ہی نہیں آتا اگلا والا پچھلا حصہ کون سا ہے، بازو کون سا ہے، گلا کیسا بنے گا، لیکن جس نے شروع کیا ہوا تھا اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں جب اس کو ختم کروں گا تو دیکھنا کتنی خوبصورت طریقے کا یہ مفلر بن جائے گا۔ ایٹ دا اینڈ میں آپ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بناتے ہیں مختلف کلرز کے، اور پھر جب نیٹنگ والے جو جانتے ہیں، جو بنائی کرتے ہیں اون کی، ان کو پتا ہوتا ہے کہ پھر آخر میں نے یہ چیز آپس میں جوڑنی ہے، اینڈ دیر یو گو، یہ رہا خوبصورت سی شال، خوبصورت سا مفلر۔ یہ اس طرح ہم جب انٹر ہوں گے تو ہمیں لگے گا اوکے یہ رہا اسکول، یہ رہا پولیس، اوکے یہ رہا دفتر، یہ رہی گلیاں، یہ رہے گھر، ہمیں لگے گا کہ سب چیزیں علیحدہ 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 ہیں، لیکن جب آپ اوپر آئیں، جب اگر آپ میں سے کسی نے ہوائی جہاز کا سفر کیا ہو، جب آپ اوپر سے گزرتے ہیں تو آپ کو وہ پورا شہر ایک کوزے میں بند لگتا ہے، کتنی سیمیٹریکل نظر آتی ہے چیز۔ تو ہم اس کو اندر گھس کے ایک ایک چیز کی ڈیٹیل بھی پڑھیں گے اور اوپر سے بھی دیکھیں گے یہ شہر اوپر سے کیسا دکھتا ہے، یہ آپس میں جڑتا کیسے ہے۔ تو سورہ نجم میں بھی ہم اسی طرح پڑھیں گے۔ اچھا، سورہ نجم کی جو ابھی تک کی میری بات میں کوئی سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ آپ کو سمجھ آ رہا ہے کہ ہمیں سورت میں کیسے داخل ہوں گے؟ مجھے تھوڑا میسج کرتے رہا کریں ساتھ ساتھ، تاکہ مجھے حوصلہ اور یہ بات پتہ چلتی رہے کہ سننے والے جو ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ میں کوئی ارد گرد کی باتیں نہیں کر رہی، ٹھیک ہے نا؟ آپ مطلب میرے ساتھ ساتھ رہنا ہے، بور نہیں ہونا، ٹھیک ہے؟ الحمدللہ، الحمدللہ۔ اچھا، یہ پوائنٹ اب آپ نے جو ہے نا لکھنا ہے، اس کو آپ لکھیں۔ جب آپ لکھیں گے اور پھر جب میں اس کو اینڈ کر کے بتاؤں گی کہ آپ نے اسے جوڑنا کیسے، پھر آپ کو مزہ آئے گا، ٹھیک ہے؟ ابھی تو یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں بڑی چلیں ایک چھوٹی سی پہلے آپ کو مثال دیتی ہوں۔ آپ میں سے مائکرو اور میکرو ویو، یہ اگر نہیں پتا تو میں آپ کو بتاتی ہوں۔ دیکھیں، کوئی بھی آپ ایک لائبریری میں داخل ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک لائبریری میں داخل ہوئے ہیں، لائبریری میں مختلف سیکشنز بنے ہوتے ہیں نا، یہاں پر فکشن کی کتاب ہے، یہاں پر سسپینس کی کتاب ہے، یہاں بچوں کی کتاب ہے، یہاں ایکس وائی زی کتابیں ہیں۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، ایک ایک چیز میں سے جب گزرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی ڈیٹیل میں سے گزرتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں مائکروسکوپ سے نکلا ہے چھوٹا، ٹھیک ہے؟ چھوٹا ویو، ویو، تفصیلی جائزہ، اسے کہتے ہیں تفصیلی جائزہ، ٹھیک ہے؟ اب یہی لائبریری کو آپ اوپر سے ویو کریں۔ اوپر سے ویو کرنے سے کیا مراد ہے کہ جس طرح میں نے آپ کو جہاز کی مثال دی ہے، اوپر سے دیکھنے کی، آپ کو نظر آئے گا کہ میں 10 سیکشن کتنے خوبصورت بنے ہوئے ہیں، اور اس 10 سیکشنز کے اندر کتابوں کو کتنے خوبصورت طریقے سے رکھا، یہ آپ اوپر سے دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کو کہتے ہیں میکرو ویو۔ یہ ہے اس کا سطحی جائزہ، اوپر سے میکرو ویو آپ نے لیا اس کا۔ ابھی ہم اس صورت کا میں آپ کو میکرو ویو دکھاتی ہوں، پھر ہم اس میں
پھر اس کے ہم مائکرو چھوٹے تفصیلی ویو میں جائیں گے. اب اوپر سے آتے ہیں. اب آپ سمجھے آپ جہاز میں بیٹھے ہوئے ہیں. اوکے, سورت جو ہے اس کو میں نے 5 سیکشنز میں ڈیوائڈ کیا. ٹھیک ہے, 5 سیکشنز میں نے ڈیوائڈ کیا. پہلا سیکشن ہے سورہ نجم کا. اس میں بتایا جاتا ہے کہ ایونٹس یعنی کہ کیا ایسے حالات و واقعات ہوئے ہیں جس میں کیا اسے کہتے ہیں آپ اس کو کہہ سکتے ہیں ریزریکشن, فائنل ریزریکشن. یہ جو یوم قیامت کے حوالے سے ہمارے پاس تمام تفصیلات ہیں. ٹھیک ہے نا, کیونکہ اس میں ڈسٹرکشن ہے, یہ ایونٹ, اس میں ایک باقاعدہ ایک ایونٹ ہوا ہے. پہلی جو صورتیں ہیں ان میں جو ہے وہ ایک واقعہ ہوا ہے, ایونٹ. آپ اسے ایونٹ لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسرا ذکر آتا ہے کہ اس میں چونکہ وہ اس میں آئے گا بعد میں. ویسے آپ میں سے کسی نے سورہ نجم کو ویسے پڑھا ہے تو ایک ترجمہ آپ ضرور, میں چاہوں گی ایک دفعہ آپ اس ترجمے کو پڑھیں اور خود اپنے سوالات لکھ لیں صرف اس صورت سے حوالے سے انشاءاللہ. وہ بھی میں ابھی آخر میں آپ کو بتاؤں گی کہ کیا طریقہ کار ہے اس کو ہم اس صورت کو سمجھنے کا. اچھا, دوسرا ہم جب آگے جائیں گے, جو پھر آگے کی جو آیات آئیں گی, یہ میں آپ کو لائن بائی لائن بتا رہی ہوں. پہلی کچھ آیات آپ کو بتائیں گے ایک ایونٹ کے بارے میں, کوئی ایونٹ ہوا ہے. ایونٹ از مور اباؤٹ یوم قیامت کے حوالے سے. ٹھیک ہے, آپ لکھ لیں اس کو ایونٹ, فائنل ریزریکشن, آخرت کی جو ایک آخرت کا ایک ویو دیا ہوا ہے ہمارے پاس. دوسرا ہے ہمارے پاس جو ایسی چیزیں جن کو کفار نے اور جو مشرکین مکہ تھے جو کہتے تھے کہ یہ تو ہے نا, یہ تو ہماری مددگار ہوں گی. ٹھیک ہے, جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کے ذریعے جو ہے وہ ہمیں حوض کوثر سے ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جب ہم جائیں گے قیامت والے دن تو ان کی سفارش ہوگی حوض کوثر کے تھرو. تو اس صورت میں جب یہ جو دوسرا حصہ ہے, صورت کا دوسرا حصہ ہے, اس میں جو کفار مکہ تھے نا, ان کا ایک ایجنڈا تھا, ایک سوچ تھی کہ ہمیں نا ہمارے خدا, ہمارے فرشتے, جو ان کا کانسیپٹ تھا, وہ ہمیں جو ہے وہ ہماری سفارش کریں گے, وہ ہماری سفارش کریں گے. تو یہ ان کی ایک فالس تھاٹ ہے, ایک غلط سوچ ہے, غلط سفارش آپ اسے کہہ سکتے ہیں, اردو میں لکھ سکتے ہیں. یہ دوسرا پوائنٹ ہے. ٹھیک ہے, پہلا پوائنٹ تھا ہمارا ایونٹ, پہلی چند آیات ایونٹ کے حوالے سے ہیں. پھر اس کے بعد اس کے بعد کی جو آیات ہیں 5-6, ان کو میں نے ایک گروپ بنایا, اس گروپ کا نام میں نے کہا ہے کہ ایک غلط کانسیپٹ, جس میں انہوں نے کہا جی ہماری سفارش ہوگی ان کے عقیدے کے مطابق, ان کے خداؤں کے مطابق, ان کے ایمان کے مطابق, کہ ہمارا تو سیلویشن کا تو یہ طریقہ کار ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اگلی کچھ چند آیات میں بتاتا ہے کہ نہیں, حقیقی سیلویشن ہے, حقیقی جو نجات ہے, یا حقیقی جو ہے, آپ کہہ سکتے ہیں, مجھے پتہ نہیں کیوں اردو میں لفظ ہی نہیں آ رہا ہے, یہ ذہن میں بڑی دیر سے میں سوچ رہی ہوں. نجات کہنا چاہ رہی ہیں آپ؟ کی حقیقی نجات کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ حقیقی نجات کہہ سکتے ہیں, بالکل نجات بھی, لیکن ایک لفظ ہے, اور یہ لفظ اس صورت میں بھی آئے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پہ ہماری شفاعت. سفارش بھی ہے. شفاعت. شفا, تھینک یو سو مچ, او مائی No problem. گاڈ, اللہ اکبر, اللہ اکبر. شفاعت, جی. فالس سیکنڈ آپشن میں, تھینک یو سو مچ ماجبین. سیکنڈ آپشن جو ہے نا وہ ہماری ہے ان کا عقیدہ, قریش کیا ایسے لوگوں کا عقیدہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری نجات ہو جائے گی ان چیزوں سے. ٹھیک ہے, کفار مکہ کے یہ اس ٹائم کے واقعات کے مطابق. ٹھیک ہے, یا آج کے بھی جب ہم پڑھیں گے تو ہمیں آج بھی سمجھ آئے کہ آج بھی ایسا ہوتا ہے. پھر تیسرا حصہ ہے اللہ تعالیٰ کی حقیقی سفارش, حقیقی شفاعت. اصل میں شفاعت کیا ہے اللہ کی, اللہ کنہیں بخشے گا, اللہ کے ہم روزے قیامت بدل کن کے ساتھ بہترین انصاف کرے گا, یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی واحد ایسی ذات ہوگی جو صرف کرم کرے گی اور کسی کی وہاں پر اجازت نہیں ہوگی, کسی کی سفارش کام نہیں آئے گی. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا ہے نا, کسی کی سفارش کام نہیں آئے گی. تمہارے اعمال ہوں گے, میں ہوں گا, اور میں سب سے بڑا جسٹ کرنے والا ہوں, وہ کیا سے کہتے ہیں, انصاف کرنے والا ہوں. ٹھیک. چوتھا ہے ہدایت اور ٹریجڈی. ہدایت ملی اور لوگوں نے اس کا غلط استعمال کیا, اور وہ کس طرح ٹریجڈی میں بدل گیا, ان کی سوچ بدل گئی. اب اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح ایسے لوگ جنہوں نے
سمجھا کہ ہم بتوں کی پوجا کرتے ہیں، ہم مانتے تو ہم ایک ہی اللہ کو ہیں، ہم مانگ تو اللہ سے ہی رہے ہیں نا، اس ٹائم کے کفار مکہ کیا کرتے، مانگتے تو اللہ سے ہی تھے، لیکن آگے انہوں نے وسیلے رکھے ہوتے تھے۔ وسیلے کیا تھے؟ ان کے بت تھے، جس میں بھی ان بتوں کے نام کے ساتھ صورت میں ذکر ہوگا، لات کا، منات کا، اور بھی ان کے ہیں بت ہیں، ان کی چھوٹی چھوٹی ہسٹری بھی پڑھ لیں گے ان کہ یہ ہم یہ تو ہمارے وسیلے ہیں، ایمان تو ہمارا یہی ہے کہ اللہ ایک ہے، لیکن یہ ہمارے وسیلے ہیں، اور اس کا تعلق ہماری ہسٹری سے، ہمارے آباء و اجداد کے ساتھ ہے، اور یہ ہماری مدد کریں گے، اور یہ ہماری مدد کریں گے۔ تو آپ چوتھے پوائنٹ کو لکھ سکتے ہیں کہ ہدایت، لیکن ایسی ہدایت جو غلط تھی، ایسی ہدایت جو غلط تھی، اور ان کا ایسا عقیدہ آپ کہہ سکتے ہیں، عقیدہ اور ہدایت جو کہ غلط تھی، جو انہیں اب جا کر کسی نہ کسی مسئلے میں پھنسا دے گی، ٹھیک۔ اور پانچواں پوائنٹ ہے، دوبارہ سے ذکر ہوگا فائنل ایپیسوڈ آف ہیومینٹی۔ فائنل ایپیسوڈ آف ہیومینٹی کیا ہے؟ روز قیامت، اور یہ جو آج کا دور ہے، روز قیامت اور آج کا دور، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے اوپر جب قرآن پاک نازل ہوا، یہ ایک فائنل ایپیسوڈ ہے۔ اب ہم اس ٹائم لاسٹ ایپیسوڈ میں چل رہے ہیں، ہماری تو لاسٹ کا بھی دی اینڈ ہونے والا ہے، مجھے تو لگ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پاک نازل ہوا تھا نا، اس وقت یہودیوں نے کہا تھا دس از دا لاسٹ چیپٹر، اس کے بعد اب چونکہ کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی ہدایت نہیں آئے گی، یہ مکمل ہے، اس کے بعد اگر کوئی چیز آئے گی تو وہ صرف اور صرف قیامت آئے گی۔ So this is the last chapter، اور یہ لاسٹ چیپٹر کیا ہے؟ ایک ایسا ایونٹ ہونے والا ہے، ایک ایونٹ ہونے والا ہے۔ کس چیز کا ایونٹ ہونے والا ہے؟ ایک تو قیامت کا ایونٹ ہونے والا ہے، اور دوسرا یہ جو لاسٹ ہمارا یہ جو چیپٹر چل رہا ہے، لاسٹ فائنل ایپیسوڈ چل رہی ہے، یہ ایک ایونٹ ہے اس ٹائم، ٹھیک۔ پانچواں بھی ہمارے پاس پٹی مچ کیا آ گیا؟ ایونٹ آ گیا۔ اب آپ کے یہ جو 5 پوائنٹس ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کو سامنے رکھیں اور دیکھیں پہلا پوائنٹ اور پانچواں پوائنٹ آپس میں کیسے ملتا ہے۔ پہلا جو پوائنٹ ہے اس میں ہم نے کہا، اللہ تعالیٰ شروع میں قرآن اس صورت کے ذکر کرے گا ایونٹس کے حوالے سے۔ ایونٹس کیا ہیں؟ روز قیامت، اور یہ جو اس ٹائم ریزریکشن آف ڈے، یعنی کہ یوم قیامت کے حوالے سے ایونٹ، بڑا واقعہ کیا ہونے والا ہے، اور بڑے واقعے کے کیا کیا نشانیاں ہیں، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے پہلے حصے میں صورت کے بتائی ہیں۔ یہی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ 5ویں نمبر پہ اس سورت کے آخری حصے میں بھی یہی بتائے گا۔ فائنل ایپیسوڈ ہے، فائنل ایونٹ ہے، فائنل قیامت کا دن آ رہا ہے۔ تو پہلا پوائنٹ اور 5واں پوائنٹ کو آپس میں دیکھیں، کنیکشن ہے، ٹھیک۔ دوسرا پوائنٹ ہے ہمارے پاس فالس سیلیبریشن کا۔ میں نے آپ کو کہا تھا یہ غلط سفارشی ہیں، وہ سمجھتے ہیں ہمارے بت، ہمارے خدا یہ ہمیں بچا لیں گے۔ چوتھا پوائنٹ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہی ہماری ہدایت ہے۔ کیا ہماری ہدایت ہے؟ اللہ تو ایک ہے، ہم آگے سے بتوں کو وسیلے بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور اسی کے تھرو ان کو پہلے بھی، ان کے آباء و اجداد کو بھی کیا ملا تھا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب نازل کیا تھا، اور ان کے لیے بھی کیا ہے؟ کیا تیار ہونے والا ہے؟ عذاب ہی تیار ہونے والا ہے۔ تو دوسرا اور چوتھا پوائنٹ دونوں ان کے غلط عقائد کی ترجمانی کرتے ہوئے بتائیں گے کہ غلط عقائد کیا ہیں، ان کے غلط عقیدے کیا تھے، ان کی غلط سفارشیں اور وسیلے کیا ہیں، اور یہ ان کو کس طرح لے ڈوبیں گے۔ دوسرا اور چوتھا پوائنٹ آپس میں ملتا ہے، اور بیچ میں اللہ تعالیٰ نے خوبصورت طریقے سے جو آیات رکھی ہیں وہ ہیں کہ حقیقی سچائی کیا ہے، ٹرو سیلویشن۔ اللہ اصل میں کس کو کس کی سفارش قبول ہوگی، کس کو، کیا اللہ کا اصل وسیلہ کیا ہے، اللہ کی اصل حقیقت، اور کن لوگوں کو ملے گی جو لوگ روز قیامت خوش ہوں گے۔ یہ ہے درمیان کا حصہ، ٹھیک۔ فرسٹ پوائنٹ، ففتھ پوائنٹ، دونوں میں کیا ہو رہا ہے؟ ایونٹس کے بارے میں بات ہوگی، ٹھیک۔ سیکنڈ پوائنٹ اور فورتھ پوائنٹ میں بتایا کہ ان کے غیر عقیدے میں ایسی کیا چیز ہے جو ان کو دھوکہ دیتی ہے کہ جی ہم تو بچ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ ہدایت، وہ اپنے آپ کو ہدایت یافتہ سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ ہدایت یافتہ نہیں ہے، ان کے غلط عقیدے ہیں، ان کی سفارشات ان کو لے ڈوبیں گی، دوسرے پوائنٹ میں، چوتھے پوائنٹ میں۔ اور درمیان میں اللہ تعالیٰ نے خوبصورتی سے اپنا ردم بٹھا کر کہا ہے کہ یہ ہے حقیقی معنی، حقیقت سچائی کا۔ سچائی کیا ہے؟ قرآن پاک کیا ہے؟ حقیقت میں کون سے لوگ کامیاب ہوں گے؟
سو یہ ہے اوپر سے جہاز پہ بیٹھا ہوا میکرو ویو ہے اس سورت کا. ٹھیک. اب ہم جب اس سورت کے اندر انٹر ہوں گے تو ہم بات کریں گے اس کی مائکرو ویونگ کے حوالے سے. اچھا ایک اور چھوٹی سی بات اس صورت میں داخل ہونے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں. آج تو مجھے لگ رہا ہے کہ سورت کی جو ہے نا وہ ہم دروازے پہ ہی کھڑے رہ جائیں گے. اس کی انٹری تھوڑی سی مجھے لیٹ لگ رہی ہے لیکن انشاءاللہ میں چاہتی ہوں کہ آپ کی کیوریوسٹی بنے. آپ جب آپ شہر کے دروازے پہ کھڑے ہیں, میری کوشش ہے دروازہ کھلنے سے پہلے جتنی بھی کیوریوسٹی ہے میں آپ کو بنا سکوں, میں بتا سکوں کہ سورہ نجم میں ہونے کیا والا ہے. اس شہر میں بڑی خوبصورتی ہے. اچھا سورہ نجم جو ہے نا وہ ہے قرآن پاک کی 53rd سورہ, 53rd. ٹھیک ہے. اردو میں مجھے نہیں پتا کیا کہتے ہیں. میری اردو کی 53 گنتی 30 تک ہے. اوکے. 50 کے بعد کیا آتا ہے؟ 51 پھر 51, 52, 53. 53 جی. اوکے جی. اردو والوں کے لیے 53, انگلش والوں کے لیے, میرے والوں کے لیے 53. ٹھیک ہے. 53rd سورت ہے. ٹھیک ہے. اچھا قرآن پاک کی جو صورتیں ہیں نا وہ چھوٹے چھوٹے نا کلسٹر میں ڈیوائڈ ہوئی ہوئی ہیں. وہ مطلب یہ جب ہم یہ تدبر کرتے ہیں نا, ہم نے تدبر کی کلاس میں ہم لوگ نا ان کو نا ڈفرینٹ گروپس میں ڈالتے ہیں. اسی طرح جس طرح میں نے آپ کو سیمیٹریکل ویو دکھایا نا ابھی, اسی طرح کے قرآن پاک کی ہم نے چھوٹی چھوٹی آیتوں کو تھوڑی آیتوں کو نا کلسٹر میں ڈالا ہوا ہے. سورہ نجم کا جو کلسٹر ہے نا وہ آتا ہے 50 سے لے کر 56 تک. ٹھیک ہے. یہ جو سورت کے سلسلہ ہے نا جو 50ویں سورت سے شروع ہو کر 56 سورت ہے, اس میں سورہ کاف آئے گی, سورہ زاریات آئے گی, سورہ طور آئے گی, سورہ نجم ہے, پھر سورہ قمر ہے, پھر سورہ رحمان ہے اور سورہ واقعہ ہے. یہ جو صورتیں ہیں نا 6 صورتیں, یہ ایک چھوٹا سا کلسٹر ہے. یہ ایک آپ ایسا کہہ سکتے ہیں یہ ایک سٹیٹ ہے. شہر بھی شہر کے اوپر ایک سٹیٹ ہوتی ہے نا, سٹیٹ ہوتی ہے, یہ سٹیٹ ہے. یہ ایک صورتوں کا ایک سٹیٹ ہے. اس سٹیٹ میں ایک خاص بات ہے, یہ ساری صورتیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہے کیونکہ یہ ایک سٹیٹ میں رہتی ہیں. ان کا کہیں نہ کہیں آپس میں تعلق ہے. کوئی ایک صورت سوال ہے, کوئی دوسری صورت اس کا جواب ہے, کوئی تیسری صورت اس کی تفصیل ہے, کوئی چوتھی صورت اس کے بارے میں کیوریوسٹی کریٹ کرتی ہے, اور پھر آخر میں ایک اور صورت ہے جو اس کی پوری کیوریوسٹی کو سرپرائز میں آپ کو شو کرتی ہے کہ کیوریوسٹی کس چیز کے لیے تھی. تو یہ جو کلسٹر ہے 50ویں سورہ سے لے کر 56 سورہ سے لے کر 55, 56, ٹھیک ہے, 56 سورہ تک جو ہے یہ چھوٹا سا کلسٹر ہے. یہ آپ اپنے پاس لکھ لیں 50 to 56, جس میں سورہ کاف ہے, سورہ زاریات ہے, سورہ طور ہے, سورہ نجم ہے, سورہ قمر ہے, پھر اس کے بعد سورہ رحمان اور سورہ واقعہ. یہ ایک پورا کلسٹر ہے ہمارے پاس. ٹھیک ہے نا. اب آپ دیکھیں مکی جو صورتیں ہیں نا ان کے اندر جس طرح ہم نے بات کی تھی کہ کچھ جو ایسے پوائنٹس ہیں نا وہ ریپیٹ ہوتے ہیں روز قیامت کے حوالے سے, کیا ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے. اچھا ان صورتوں میں کیا ہو رہا ہے, یہ ہیں ساری مکی صورتیں. اب ان صورتوں میں بھی یہ جو 6-7 صورتیں ان کے اندر کیا ہو رہا ہے, ان کے اندر کچھ چیزیں ہیں جو بار بار ریپیٹ ہوں گی. لیکن ریپیٹ کیسے ہوں گی, ایک دوسرے کی وہ ساتھی ہے. سر میں نے آپ کو کہا نا ایک سوال ہے تو دوسرا جواب ہے, ایک کیوریوسٹی بناتی ہے تو دوسرا سرپرائز اوپن کر دیتی ہے. ٹھیک ہے. ایک جگہ اللہ تعالیٰ اس سوال کھولتا ہے, دوسری صورت میں اس کا جواب دے کر نا اس صورت کو اس کے ساتھ ملا دیتا ہے, ایک سٹیٹ میں لے کر آ جاتا ہے. یہ کچھ پوائنٹس ہیں, یہ بھی اپنے پاس لکھیں, پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ صورت آپس میں جڑی بھی کیسے ہیں. جس میں آپ سورہ کاف ہے نا اس میں والقرآن المجید, قاف شروع ہوتی ہے, قاف والقرآن العظیم. اس سورہ کاف کے اندر نا قرآن پاک سورہ کاف کے اندر جو ہے نا قرآن پاک کی میجسٹک ہونے کی کہ یہ اس میں یہ اتنی ہولی کتاب کیوں ہے, اتنی بڑی کتاب کیوں ہے, اتنی عالی شان کتاب کیوں ہے, اتنی میجسٹک اور پاورفل کتاب کیوں ہے. سورہ کاف میں اس چیز کا ذکر ہے قرآن پاک کے حوالے سے کہ بتاتی ہے کہ اس پہ آپ نے غور کیوں کرنا ہے. کاف بتاتی ہے کہ قرآن پاک پہ غور کیوں کیا جائے, قرآن میں ایسا کیا ہے, وہ کیوریوسٹی بلڈ کرتی ہے سورہ کاف آپ کے لیے. ٹھیک. سورہ زاریات جو ہے وہ آپ کو بتاتی ہے اسپیچ کے حوالے سے. ٹھیک ہے. سورہ زاریات کے اندر نا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو بولنے کی کیپیبلٹی دی ہے, یہ میں نچوڑ بتا رہی ہوں سورہ زاریات کا آپ کو. ٹھیک ہے. یہ مطلب تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح یہ ڈیزائن کی ہے اس کلسٹر کی صورتیں.
یہ جو کلسٹر میں نے آپ کو بتایا نا، ایک گروپ بتایا ہے جو اسٹیٹ ہے 50 to 56 صورت والا، اس میں کاف میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی خوبصورتی بتائی ہے، زاریات میں اللہ تعالیٰ نے اسپیک بولنے کے حوالے سے خوبصورتی بتائی ہے۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے بولنے کے حوالے سے جب اس صورت میں سورہ زاریات میں بتایا نا، تو بتایا کہ جتنی زیادہ ترقی انسان کی زبان میں ہوگی نا، تو اتنی زیادہ آپ کو قرآن پاک کا سمجھ آئے گا کہ وہ میجسٹک کیوں ہے۔ اور میجسٹک کہاں پر بتا رہے ہیں؟ سورہ کاف کے اندر بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ یہ اس طرح آپس میں جڑی ہوئی ہوتی ہیں صورتیں، جو میں آپ کو بتا رہی ہوں نا کس طرح جڑی ہوئی ہیں، ٹھیک۔ سورہ طور کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ سورہ طور کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا اسے کہتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کی قسم کھا کے انہوں نے کہا ہے کہ مطلب لوگ پیغمبروں کو کیوں جھٹلاتے ہیں، ان کے اوپر غلط الزام لگائے موسیٰ علیہ السلام کے اوپر کہ یہ تو بھئی اپنے پاس سے ہی کوئی بات بولتا ہے، یہ تو کاہن ہے، یہ تو کوئی نجومی ہے، مجھے لگتا ہے یہ تو کوئی میجیشین ہے، ٹھیک ہے نا۔ نجومی کا لفظ استعمال ہوا ہے، کاہن کا لفظ استعمال ہوا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے، اور کہا ہے کہ یہ تو کوئی جادوگر ہے۔ جب انہوں نے عصا پھینکا، اس کے ریفرنس میں انہوں نے کہا یہ تو کوئی جادوگر ہے۔ ایلیگیشنز، الزامات، سورہ طور جو ہے، یہ تمام الزامات جو نبیوں کے اوپر لگتے ہیں، جن تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے نبیوں کو جب وہ شریعت لے کر آتے ہیں، جب وہ کوئی کتاب لے کر آتے ہیں، تو جو ان کے اگینسٹ ہوتے ہیں لوگ، وہ لوگ کیا کرتے ہیں، رسپانس ان کا کیسا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایلیگیشنز والی صورت ہے یہ، کہ لوگ بتایا کہ کس طرح کی ایلیگیشن لگاتے ہیں۔ اب سورہ نجم میں کیا ہو رہا ہے؟ سورہ نجم میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان الزامات کے بارے میں کس طرح رسپونڈ کرنا ہے کہ وہ بتایا جائے گا، کس طرح یہ رسپونڈ ہوں گی۔ مثال کس کی دی ہے سورہ طور میں؟ موسیٰ علیہ السلام کی۔ سمجھائی کس کو ہے بات؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ کس کے لیے؟ مشرکین مکہ کے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی اسرائیل، بنی اسرائیل، مثال اس کی دی ہے، لیکن بات وہی ہو رہی ہے جو آج مشرکین مکہ کے دور میں۔ تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ مشرکین مکہ، کتنے سو سالوں کا فرق ہے موسیٰ علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں؟ ہزاروں سال کا فرق ہے۔ تو وہی آج کے دور میں ہے، یہی الزام لگتے ہیں۔ آپ دیکھیں جب ہم سورت پڑھیں گے نا، آپ کو سمجھ آئے گی کہ جو ہمارے سوچ ہے، جو ہمارے یہ جو فالس سالویشن ہے، یہ صرف مشرکین مکہ کی نہیں تھی جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں، یہ ہماری سوچ میں بھی ہے۔ کیسے ہے یہ سورت آپ کو خود کھول کے بتائے گی۔ یہ اس کا جواب ہے سورہ نجم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاحت کے لیے سورہ طور کھولی اللہ تعالیٰ نے، موسیٰ علیہ السلام کی مثال بتائیے کہ تم اکیلے نہیں ہو، جب اس راستے پہ چلو گے تو لوگ تم پہ الزام لگائیں گے۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مشرکین مکہ نے یہ الزام نہیں لگائے کہ آپ تو نجومی ہیں، ارے آپ تو کوئی جادوگر ہیں، ارے آپ تو کوئی شاعر ہیں؟ کبھی قرآن کو یوں پیش کر دیتے ہیں۔ ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا تھا نا، ان کے پاس کوئی جواب ہی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے تو پھر اس جواب کے جواب میں بھی ان کو یہ کہا کہ چلو ایک صورت لے آؤ۔ وہ بھی نہیں لے کر آ سکتے، سورۃ طور میں ان کو کہا ہے نا، اچھا تم ایک صورت لے آؤ اس طرح کی، اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ جادوگر ہے، تم سمجھتے ہو کہ یہ تو کوئی نجومی ہے جو آگے کے حال بتاتا ہے ہمیں، تو لے آؤ صورت لے آؤ۔ نہیں دے سکے جواب۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی مثال دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جاتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طریقہ کار بتایا جاتا ہے کہ جب نبی ان دور سے گزرتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں گے۔ آپ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ یہی بتا رہا ہے کہ فتنوں کے دور میں آؤ گے تو یہی سنو گے، سامنے سے یہی الزامات لگیں گے۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ کھولیں سورہ نجم بھی، وہ بھی بتائے گی آپ کو، کھولیں سورہ طور بھی بتائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ انہی ادوار کی، اسی دور کی صورت ہے۔ آپ پڑھیں تو آپ کو لگے گا اب بھی اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر بھجوا دی ہے یہ صورت، انشاءاللہ جب ہم سمجھیں گے ساتھ ساتھ میں، انشاءاللہ۔ اچھا ایک اور چیز ہے ان چیزوں ان صورتوں میں، ٹھیک ہے، ان صورتوں میں یہ جو آخری کلسٹر ہے، یہ آخری بات ہے، پھر اس کے بعد میں آپ کو صورت کو ہم شروع کر لیں گے، جو کہ مجھے لگ نہیں رہا لیکن انشاءاللہ، لیکن میں چاہتی ہوں کہ کیوریوسٹی بلڈ اپ رہے ضرور۔ اچھا ایک اور بات، ان صورتوں کے اندر نا ایک کانسیپٹ ہے، اس کانسیپٹ کو کہتے ہیں استدلال المعقول بالمحسوس۔ آپ کو یہ عربی سمجھنے کی ضرورت ہے، میں آپ کو اس کو آسان کر کے بتا دیتی ہوں۔ یہ خاص طور پہ جو کانسیپٹ ہے نا، یہ مکی صورتوں کے لیے ہے،
ٹھیک ہے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کرتے ہیں، کسی بھی آپ کے جو 5 سینسز ہیں نا، 5 سینسز، دیکھنے کی حس، سونگھنے کی حس، بولنے کی حس، ان کو مثال بنا کر آپ کے سامنے ایک اسپرچول، ایک روحانی مقصد بیان کر دیتے ہیں. جیسے ہم جس طرح ہم فلسفی نہیں کہتے ہیں، جیسے زندگی آپ دیتے مثال کسی پانی کی دیتے ہیں. پانی ایسی چیز ہے جس کو آپ چھو سکتے ہیں نا، محسوس کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک. لیکن اس کو بیان کر کے آپ ایک لائف کی فلسفی بیان کرتے ہیں، ایک اسپرچویلٹی بیان کرتے ہیں. یہ جو کانسیپٹ ہے اس کو کہتے ہیں استدلال المعقول بالمحسوس، کہ آپ ایسا چیز جس کو آپ کے 5 سینسز سمجھتے ہیں اور آپ ان کو چھو کر، ان کو دیکھ کر، ان کو محسوس کر کر وہ پیغام حاصل کرتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں روحانیت، جو قرآن پاک سے ہم نے لینی ہے. ٹھیک ہے، اس کی اگزامپل میں آپ کو سمجھاتی ہوں، یہ بات آپ کو بھی سمجھ نہیں آئی ہوگی، میں مثال دیتی ہوں، آپ کو سمجھ آئے گی. سورت زاریات میں ہواؤں کا ذکر ہے. ہوا کیا ہوتی ہے؟ ہوا ہم دیکھ نہیں سکتے لیکن ہوا کو ہم محسوس کرتے ہیں. ہواؤں کا اللہ تعالیٰ نے پورا کانسیپٹ بنا کے پھر جو انسان کو سورت میں، سورہ زاریات میں بات سمجھائی ہے نا، آہا ہا، خوبصورت کانسیپٹ کیا لیا ہے ایسی جو ہماری اس دنیا کا ہے، اس دنیا کا، ٹھیک ہے. اور بات کیا سمجھائی ہے ہمیں؟ اس دنیا کی، غیب کی بات سمجھائی ہے. غیب کس کی؟ اللہ کی بات سمجھائی ہے، پیغمبروں کی بات سمجھائی ہے، آخرت کی بات سمجھائی ہے. ٹھیک. اسی طرح سورہ طور کے اندر والطور، کس کی؟ طور. طور کیا ہے؟ پہاڑ ہے. پہاڑ، پہاڑ ہم دیکھ سکتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں نا. طور، اس طور کے حوالے سے پورا واقعہ ہے. پہاڑ کی قسم کھا کے اللہ تعالیٰ نے جو پہاڑوں سے ریلیٹڈ بات کی ہے، پھر اس پہاڑ کے ذریعے پہاڑ میں کیا واقعات ہوئے، اس طور میں کیا واقعات ہوئے. دیکھنے والے آئیز، آنکھیں، آنکھوں کی سینس، دیکھنے کی سینس، محسوس کرنے کی سینس، دنیاوی اسباب کی بات کہی، اور پیغام کہاں لے کر گئے اللہ سبحانہ تعالیٰ؟ بتانے کے لیے، سمجھانے کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا سمجھا رہے تھے؟ طریقہ کار سمجھا رہے تھے نا. موسیٰ علیہ السلام کی مثال دے کر، وہ طور، جب میں نے اس کو طور پر بلایا، اپنی ہدایات دی، اپنی قرآن پاک دی، لوگ یہ کرتے تھے، پہاڑ کو اٹھوایا. وہ پورا ایک واقعہ ہے نا سورہ طور کے اندر آپ کا. تو ایک چیز جو دنیا کے ظاہری اسباب میں آپ کو نظر آتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کانسیپٹ کو لیتے ہیں، اس چیز کو لیتے ہیں، اور اس کانسیپٹ سے، اس طریقہ کار سے آپ کو ہدایت، اسپرچویلٹی کی بات سمجھاتے ہیں. اور پورا قرآن اس مثالوں سے بھرا ہوا ہے. اس کو کہتے ہیں استدلال المعقول بالمحسوس، بالمحسوس، جو آپ کو محسوس ہوتی ہے. اس کی میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتی ہوں. اگر ابھی بھی آپ کو بات سمجھ میں نہیں آئی ہے، اس سے شاید نظر، سورہ تین تو آپ میں سے ہر بندے نے پڑھی ہوئی ہے نا، والتین والزیتون والطور سینین. تین کیا ہے؟ والتین والزیتون کیا ہے؟ فگ اینڈ اولیوس. اولیوس، فگ اینڈ اولیوس. فگ اینڈ اولیوس کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا خالی یہ ہمیں پھلوں کی بارے بات کی ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے ماؤنٹ آف اولیوس کی بات کی ہے. کہاں پر؟ جہاں پر عیسیٰ علیہ السلام تھے، ماؤنٹ آف جیروزلم جسے کہتے ہیں ہم. فگ اینڈ اولیوس. تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے 2 لفظ بولے. کیا بولا ہے؟ والتین والزیتون. کیا؟ فگز اینڈ اولیوس. ہماری پوری کی پوری اسپرچویلٹی کہاں چلی گئی ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر. پھر بولا والطور سینین. طور اور سینین سے آپ کو کیا یاد آتا ہے؟ ہسٹری کس کی یاد آتی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کی. طور، طور ہے ہی نشانی. والطور سینین، ماؤنٹ سائنائے، ٹھیک ہے نا، پہاڑ سائنائے اور پہاڑ طور، ٹھیک ہے نا. اس کی پوری ہسٹری کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی. اللہ تعالیٰ نے کیا لفظ بولا ہے؟ والطور سینین. اور میرے اور آپ کے دماغ کے پورے بیک گراؤنڈ میں کیا کھلا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی کھل گئی ہے. پھر کہا وَهَٰذَا بَلَدُ الْأَمِينَ، امن کے شہر کی. امن کا شہر کون سا ہے؟ مکہ. کون سے پیغمبر یاد آتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کچھ نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے. کیا کہ آپ کو اس دنیا کی مثال دی ہے اور بات پوری کی پوری سمجھا دی ہے. پوری کی پوری بات آپ کو پیچھے ہسٹری کھول دی ہے. وہ اب کمپیوٹر پہ کبھی کام کرتے ہیں نا تو باہر سے ایک چھوٹا سا ہوتا ہے، وہ فولڈر ہوتا ہے. کیا ہے؟ وَالتِّینِ وَالزَّیْتُونِ. ٹک، فولڈر کھولا، اندر کتنی ڈھیر ساری فائلز کھل گئی نا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ساری فائلز، ان کی ساری لائف کے بارے میں کھل گئی. دوسرا آپ نے فولڈر کھولا، ٹک، وَطُورِ سینین، موسیٰ علیہ السلام. ایک اور کھولا،
वहाज़िल बलदिल अमीन, अमन के शहर की क्या, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये जब अल्लाह ताला मिसाल देते हैं ना किसी कॉन्सेप्ट की जो वाक़यतन होते हैं, आपको नज़र आते हैं, महसूस होते हैं, आपके 5 सेंसेस में, उससे एक इमेजरी बनाते हैं। उसको स्पिरिचुअल रियलिटी में लेके चले जाते हैं, उसको एक रूहानियत में लेके चले जाते हैं, जो पैगाम है असल में अल्लाह ताला बताना चाहते हैं। वो ये जो कॉन्सेप्ट है, वो इस सूरत में भी यूज़ है, क्योंकि इस सूरत में अल्लाह ताला ने किसकी कसम उठाई है? वन्नज्मी, किसकी? सितारों की। अब सितारे क्या पैगाम दे रहे हैं? सितारों को की कसम क्यों खाई? अल्लाह ताला ने सितारों की कसम खा के बयान क्या करना चाहा? ये जब हम अब जब हम एंट्री लेंगे इस सूरत के अंदर दरवाज़े के ऊपर, अब हमने दरवाज़ा नॉक कर दिया है। अब दरवाज़ा खुल रहा है आहिस्ता-आहिस्ता, और अब हम दरवाज़े में अगर एंटर होते हैं तो हम देखते हैं, अच्छा ये सूरत जो है ना वो अर्ली अर्ली मक्कन सूरत है। अ, शुरू में आई थी। ठीक है? मैं अच्छा आपको ये पॉइंट बताने के बाद ना मैं यहाँ पर रोक देती हूँ। उसमें ये होगा कि जब आपके पास ये सारा मटेरियल जो आज मैंने आपको बताया ना, आई वांट यू टू गो थ्रू इट। मैं चाहूँगी कि आप इससे आप खुद अब मेरे लेक्चर के बाद एक थोड़ा-सा आप गो थ्रू करें। इसको खुद अपने ज़हन से अंदर जाएँ। और मैं आप सब लोगों से गुज़ारिश करूँगी कि जो भी तर्जुमा, जो भी तफ़सीर आपके पास है सूरह नजम की, आप इसे बिला झिझक खोलिए, उसे एक दफ़ा पढ़ें, पूरी सूरत खुद पढ़ें। अगर कोई बात समझ में नहीं आ रही, तफ़सीर का सहारा लेना चाहते हैं, तफ़सीर का सहारा ले लें। और पढ़ने के बाद आपके ज़हन में जो सवाल आ रहा है, मुझे ये समझ ही नहीं आई, ये बात क्यों हुई? इसका क्या मतलब हुआ? ये आयत यहाँ पर क्यों? कोई भी सवाल, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ़ इस सूरत के हवाले से, ठीक? सिर्फ़ और सिर्फ़ इस सूरत के हवाले से अपने पास नोट डाउन कर लें। वो पेपर अपने पास सँभाल के रखें, जब भी आप इस सूरत को मेरे साथ पढ़ें, वो सामने रखें अपने सवाल। और आप देखेंगे इंशाल्लाह वो तमाम के तमाम सवालात आपके हल होंगे, और जो नहीं हल होगा उसको हम मिल के हल करेंगे। लेकिन ये प्रैक्टिस आपने ज़रूर करनी है। मैं चाहूँगी एक दफ़ा आप खुद इसका तर्जुमा अभी लेटेस्ट में पढ़ें। इस शहर में हम मैं और आप हम जब भी मिलेंगे, अब मैं और आप और हम सब सूरह नजम के शहर में मिलेंगे। जब भी हम ये ज़ूम कॉल करेंगे, अब हम सूरह नजम के शहर में मिलेंगे। तो हम मैं चाहती हूँ कि हम सब इस शहर में रहें, इस शहर की हवा को महसूस करें, इस शहर को पढ़ें, इसमें क्या है, इसकी आबो-फ़िज़ा में क्या है, इसकी कौन-कौन सी बिल्डिंग्स हैं, कौन-कौन सी आयतें हैं। तो आपने इसको पढ़ना है ताकि आप पहले अपना फ़हम खोलें, फिर मैं आपको बताती हूँ कि तदब्बुर का लेंस जब आप लगाते हैं, तो फिर क्या होता है, ठीक है? तब ताकि आपको तफ़सीर में और तदब्बुर में फ़र्क समझ में आए कि असल में मकसद क्या है सूरतों का। अच्छा, सूरत जो है ना वो अर्ली, जो हमारा जो मक्का का दौर था उसमें जिस टाइम जिस तरह आपने डेफ़िनेटली सुना भी होगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऑब्वियसली उन्होंने आपका बोलना मुहाल कर दिया था ना, वो क्या करते थे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान पाक की आयत लेकर आते थे, पहले तो वो उन्होंने इनकार किया, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झूठा कहना शुरू कर दिया, शायर कहना शुरू कर दिया, कभी क्या कहते थे, कभी क्या कहते थे। अच्छा, फिर उन्होंने क्या तरीक़ेकार कुफ़ार मुशरिकीन मक्का वो क्या करते होते थे? कि शोर मचाना शुरू कर देते। आप आयत सुना रहे हैं, वो शोर मचाना शुरू कर देते थे। आप आयत सुना रहे हैं, वो गाने वाले बुला लेते होते थे, वो गाना गाने शुरू कर देते थे। टू द पॉइंट उन्होंने ये भी लिखा हुआ है कि वहाँ पर लोग बाकायदा उन्होंने जो नाचने गाने वाली ख़वातीन थी, उनको बुलाकर बाकायदा डांस करवा देते कि जिस टाइम अगर कुरान पाक की कोई बात हुई, क्योंकि उनके ज़हन में था कि जब भी कोई कुरान पाक को सुनता है ना, उसको कोई जादू होता है उसके ऊपर और ईमान ले आता है। तो हम तो ये आवाज़ बात ही किसी तक नहीं पहुँचने देंगे। जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलेंगे ना, हम कुछ ना कुछ शोर मचाएँगे, हम गाने गाएँगे, हम नाच करेंगे कि वो जो लफ्ज़ हैं, उसका जादू ही ना पहुँचे। ये उनका कॉन्सेप्ट था कि ये जादू है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जादूगर उन्होंने कहा हुआ था ना कि ये शायर है, ये जादूगर है, ये जो भी बोलता है पता नहीं लोगों को क्या होता है। लोग इसके सहर में आ जाते हैं और आके कुरान पाक और अल्लाह ताला को कबूल कर लेते हैं। पता नहीं इसमें क्या जादू है, ये तो कोई जादूगर है। तो अब ऐसे दौर में, ऐसे मुश्किल तरीन एग्रेसिव किस्म के दौर में सूरह नजम आती है, और इसकी क्वालिटी क्या हुई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सूरत एक ही शॉट में पढ़ी है। एक ही एक ही लाइन में पढ़ी। ऐसा नहीं कि बीच में कुछ हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ। जो ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तिलावत शुरू की है, जितना भी मुशरिकीन मक्का था, पिन ड्रॉप साइलेंस, खामोशी हो गई थी। किसी ने इंटरप्शन नहीं, किसी को याद ही नहीं रहा कि हम शोर मचाएँ, किसी को याद ही नहीं रहा कि गाने गाने थे, किसी ने आवाज़ ही नहीं लगाई नाचने वालों को, सब
بالकुल अटेंटिवली सुने। और ये सूरत कोई छोटी सूरत नहीं है, थोड़ी सी लंबी सूरत है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी जब तलावत की है और आप आखिरी उस पे आए हैं, आयत में आए हैं, और ये सजदे की आयत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद सजदा किया। खामोशी थी, पूरे मजमे में खामोशी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी सूरत पढ़ी विदाउट एनी इंटरप्शन। ये वाहिद सूरह है मक्का के दौर की। इसकी ये सिग्निफिकेंस आप देखें, इंपॉर्टेंस देखें, इस सूरत का वजन देखें, या इस सूरत की हैबत देखें कि मुशरिकीन मक्का खामोश, पिन ड्रॉप साइलेंस। ऐसा क्या है इस सूरत में? पिन ड्रॉप साइलेंस। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी सूरत पढ़ी है, पूरी सूरत पढ़ने के बाद आखिरी आयत पढ़ी है और सजदा तलावत किया है। कैन यू बिलीव? हर मुशरिक ने वहां पर सजदा किया, हर बंदे ने सजदा कर दिया। क्या मुसलमान जो आप पे ईमान लाए हुए थे, क्या वो लोग जो मुशरिक थे, क्या वो लोग जो कुफारे मक्का थे, क्या वो लोग जो गाना गाते थे, क्या वो लोग जो नाचते थे, क्या वो लोग जो शोर मचाते थे, सब लोगों ने सजदा किया। एक बंदा था, उसने सजदा नहीं किया था। उसने मिट्टी जमीन से उठाई और अपने माथे पे मल ली थी, और उसने कहा था मेरे लिए तो यही काफी है। व्हाट्स द पावर? ऐसी पावर क्या है उस सूरत के अंदर? सोचा ही नहीं हमने कभी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ रहे हैं और किसी की जरूरत ही नहीं हुई कि कोई इंटरप्ट कर दे। ऐसी क्या बात को, हालांकि कुरान पाक की कितनी सूरतें हैं, कितनी आयतें हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नाज़िल हुई, आपने उनको कहना चाहिए, उन्होंने नहीं सुनी। सुनने वालों ने सुन ली, जिन्होंने नहीं सुनी थी उन्होंने शोर मचाया, गाने गाए, बदतमीजियां की, आप पे झूठे इल्जाम लगाए। इस सूरत को क्यों उन्होंने इतना प्रोटोकॉल दे दिया? और ये बहुत बड़ा वाकया था हिस्ट्री का। और क्योंकि इसकी जो धूम थी, आप कह सकते हैं इस चीज की, कि भाई कुफारे मक्का सजदा कर गए हैं इस सूरत के इख्तिताम के ऊपर। ये अबसीनिया के अंदर पहुंच गया था, हबशी वहां पर रहता था, कि वहां तक कि मुझे लगता है कि तमाम मक्का जो है वो मुसलमान हो गया। अब उन्होंने कहा ये तो भी हमारे खिलाफ बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा हो गया, हमने तो ये सूरत सुनी। अब उन पे तो हो गया था, उनको जो समझ आनी थी वो तो आ गई थी। फिर थोड़ी देर बाद जो जिन लोगों ने आखिरी दम तक भी ईमान नहीं लेकर आए थे, वो फिर प्रोपेगेंडा करते थे। उन्होंने कहा था नहीं, अब क्या करें, अब तो हम झूठे हो गए हैं, अब साबित क्या करें। उन्होंने फिर ये कहा कि इस सूरत के अंदर, उस इस सूरत में आपको लात मनात का जो है ना वो उज़्ज़ा, इनके जो बुत थे, इनका नाम आपने सुना हुआ ही होगा, उसका जिक्र आया था। ओ जी, सूरत में उसका जिक्र आया था तो हमने एहतरामन इसलिए सजदा कर लिया था। उन्होंने ये बात छुपाने के लिए, भाई झूठ थी ना। शहर देखें, इस आयत का, सॉरी इस सूरत का, इस शहर में एंटर होते साथ ही सब लोग सजदे में गिर गए। ये दरवाजा भी मैंने आपके लिए खोला है, और एक है इस पूरे शहर में कि मुशरिकीन मक्का जैसे लोग भी सजदे में गिर गए, कोई लफ्ज नहीं बोला गया। ऐसा क्या है इस शहर में? ऐसी क्या खूबसूरती है? ऐसी क्या हैबतनाक बातें हैं? ऐसी क्या हैरत अंगेज और हैरान कुन चीज है इस सूरत में? और मुझे ये सूरह नजम बहुत अच्छी लगी, मेरी वन ऑफ माय फेवरेट है सूरह नजम। सूरह रहमान के बाद और तगाबुन के बाद मुझे ये सूरह नजम बस मेरा दिल जीत लिया। आप सोच नहीं सकते, मैं कई कई रातें मैंने इस सूरह नजम की सोच में गुजारी हैं। मैं कहीं पहुंच गई थी, मेरा दिल बदल दिया, और तरह का दिल बदल दिया इस सूरत ने। और जब हम पढ़ेंगे, आप यकीन करें, ये आपको ले जाएगी, क्योंकि ये उफ़क़ के आला पे लेके जाती है। इसके अंदर वाक़यात है मिराज का, इसके अंदर वाक़यात है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात का जिब्रील अलैहिस्सलाम के साथ। जिब्रील अलैहिस्सलाम की के ऊपर बात हुई भी है, फरिश्ते के ऊपर बात हुई भी है। ओह माय गॉड, दिस इज सो ब्यूटीफुल। मजा आएगा जब हम इस शहर में एंटर हुए हैं, दरवाजा खुला है, और मेरे ख्याल से इसको रोक लेते हैं क्योंकि 1 hour and 10 minutes की क्लास हो गई है। तो मेरे ख्याल से हमारे लिए 1 घंटा आगे जो है ना वो बेहतर हो जाएगा। तो बात अभी ही ये थोड़ा सी एंट्री के ऊपर था, तो मैं आपको 10 मिनट्स थोड़े से दे देती हूँ कि हम इसको इसके थोड़े से जो मैंने जो आपको बात की है, एक तो सूरत को पढ़ने के हवाले से और समझने के हवाले से वो कर लें, और फिर उसके बाद हम इंशाल्लाह ताला इसके सवालात और इसके जवाबात के ऊपर भी बात करेंगे। आपने ये पढ़नी है अपने लेंस से, अपने नजरिए से पढ़नी है। आपको क्या समझ आई, आपने क्या इसमें पढ़ा, आपको क्या पता चला? कुछ नहीं भी पता चला, कुछ भी समझ नहीं आ रही, वो भी लिख दे, मुझे तो ये समझ ही नहीं आई, मुझे पूरी की पूरी सूरत समझ नहीं आई।
I want you to write it on your paper. आप लिखें इसे, ये इमोशन आपने सफ़े के ऊपर लिखना है। आप लिखेंगे और फिर जब आप इस दौर से गुजरेंगे, इस शहर में आएंगे, फिर आपको बहुत मजा आएगा इंशाल्लाह। कोई सवाल क्विक से तो बता दें, फिर हम 5 मिनट्स में सेशन क्लोज कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। नहीं, क्वेश्चन अभी तो नहीं है एक्चुअली, शायद पूरा इसको जब से तफसीर से पढ़ूंगी, क्योंकि मैंने पढ़ा जरूर हुआ है लेकिन अभी मेरे माइंड में ना पॉइंट्स नहीं है। तो मैं इंशाल्लाह फिर जो है ना इसको देख के ना फिर मैं कोई कमेंट कर सकती हूँ, लेकिन अभी नहीं। अभी बल्कि मैं आपसे इजाजत ही लूंगी, मैं अल्लाह हाफिज ही ठीक करने है, वाली थी, ऑलराइट। क्योंकि आज जितना फोकस करना चाहिए था कुछ आई नो पॉइंट्स मैं 1 नहीं आवर एंड कर 10 सकी। मिनट्स हो गए, 1 आवर की क्लास थी हमारे पे, 1 आवर एक्स्ट्रा 10 मिनट्स हो गए हैं, लेकिन जी चलो 10 एक मिनट तो हर बंदे के पास होते हैं। हमारे पास शुबाना है जी और जी अस्सलामुअलैकुम। ये तो इतनी क्यूरियोसिटी होगी, आपने इतना अच्छा समझाया, पढ़ाया, समझ आई है कि दिल कर रहा है कि ये सिलसिला चलता रहे और हम सुनते रहे। सुनते थैंक यू तो अम्मा। ये मेरी अम्मा है, ओके। ये मेरे मुझे एडवर्टाइजमेंट के लिए नहीं आई भाई। ये भी नहीं, स्टूडेंट बन गया है। लेकिन आपने बहुत मेरी जबरदस्त। तारीफ नहीं करनी है, ओके, तनकीद भी करनी है। मैं चाहती हूँ सवालात क्यों पे हों ताकि मजा आए। नहीं, मैं ये जो अभी आपने वो बताया ना कि आप सब ने एक ही गो में इसको पढ़ा और कुफारे मशरकीन ने सारों ने एकदम सुना और सजदे में गए, तो ये सुन के तो वैसे ही बंदे के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो बिल्कुल, ये बिल्कुल, मैंने बिल्कुल। ये बहुत अम्मा, ये बहुत मेरे दिल के करीब सूरत है। मैं मेरे ख़्याल से आपको पिछले 1 साल से बता रही हूँ ना, लास्ट रमज़ान से बता रही हूँ ना मैं आपको। तो या तो मज़ा आएगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह अल्लाह मज़ा आएगा। ये तो बहुत, चलो अल्लाह ताला जज़ाकल्लाह, बहुत अच्छा लगा। और इंशाल्लाह ये कि क्लास कायम और दायम रहे। ठीक है, आमीन, ओके। थैंक यू। ओके, सबको अल्लाह हाफ़िज़। वालेकुम सलाम, अल्लाह हाफ़िज़। शबाना जी हैं, उज़मा जी हैं। उज़मा तो लिखती हैं, बोलती नहीं हैं। जी नहीं, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में जब इसको पढ़ के आऊंगी ना, तो अभी मैंने वैसे भी एंड पे ज्वाइन किया था, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन पे जरूर बात करेंगे। मैंने अभी खुद ठीक भी है, नहीं ठीक पढ़ा है। होगा। हाँ, आप इसको ज़रूर पढ़ें और हाँ जहाँ मैं आपको कहती हूँ कि नोट्स बनाएँ, नोट्स नहीं, छोटी-छोटी चीज़ें मैं लिखना आपको चाहती हूँ ताकि आपको फिर वो, जब मैंने आपको यही कहा ना, जब हम एंटर होंगे आप देखें, आप कहेंगे ओहो! ये कौन-सी बिल्डिंग है? इसके बारे में नहीं बताया। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि ये आएगी, लेकिन इसकी डिटेल मैं आपको बताऊँगी। लेकिन आपको उस बिल्डिंग का नाम कम से कम पता होना चाहिए, तो वो मैं नोट्स इसलिए आपको कहती हूँ, यहाँ ये चीज़ नोट कर लें। फिर इंशाल्लाह जब हम एंटर होंगे हमें समझ आ जाएगी। आपने अपने तौर पे इस सूरत का तर्जुमा पढ़ लें, आपको पता हो कि मैं क्या पढ़ने वाली हूँ, बस इतना ही आपको हो। और सवालात लिख लें अपने, कोई सवाल समझ में नहीं आते हैं, इंशाल्लाह मदद के लिए अल्लाह सुब्हान ताला बैठी हुई है, उसकी ज़ात फसीह और फसाहत और बलागत देगी। तो इंशाल्लाह मैं अपने दिल की जो भी बात है, जो मैंने महसूस की इस सूरत की, वो मैं आप तक ज़रूर पहुँचाना चाहूँगी, ठीक है? ओके जी, अब आप थिंक क्लास का टाइम फिनिश करते हैं, 1 आवर एंड 15 मिनट्स हो जाएँगे, फिर इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीक मुलाकात होगी, ठीक है? Alright जी, सबको अस्सलाम वालेकुम। Thank you so much, Uzma. But I never get a chance to hear you. Alright, चलें. Okay, look after yourself. Assalamu alaikum everyone. Allah Hafiz.